तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। मैं हैरान हूँ कि पुराने अहदनामे की वो कौन सी शरीयत है जो मुर्दा शख्स के नाम को जिंदा रखता है। और हमने रूथ की जिंदगी में शरीयत के इत्तला को कैसे देखा, खलियान में जौ फटकने से क्या मुराद है, और रूथ के साथ ताल्लुक में बॉयज के जौ फटकाने की रूहानी अहमियत क्या है। नोमी ने बॉयज से फिदिया का हक हासिल करने के लिए रूथ को क्या करने की ताकीद की। अजीज नाजरीन, मैं आयात ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम रूथ की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे की किताबों में से एक है, और आज के प्रोग्राम में हम रूथ की किताब के तीसरे बाब की पहली 3 आयात का मुतालिया करेंगे। लेकिन पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया और भाई। स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, मैं आपके साथ कुछ ईमेल्स शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमें शुमाली मराकश से अली भाई ने ईमेल की है और वो लिखते हैं कि मैं बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इन अहम इकसात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मैं आसानी से आहिस्ता आहिस्ता बाइबल मुकद्दस को समझ रहा हूँ। अगरचे मेरे पास बाइबल मुकद्दस नहीं है, लिहाजा मैं इंटरनेट की मदद से नए अहदनामे को पढ़ने के काबिल हुआ हूँ। भाइयों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। शुमाली मराकश से आपका भाई अली आवाज। भाई अली, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी दोस्ती की कदर करते हैं और आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद आपको ना सिर्फ नया अहदनामा बल्कि पुराना अहदनामा पढ़ने और खुदा के कलाम को समझने के काबिल बनाए, और आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। एक और भाई ने हमें डेनमार्क से ईमेल की है। बाइबली मुतालिया में शामिल मेरे अजीजों, मैं इस दिलचस्प प्रोग्राम को देखने वालों में से हूँ जो खुदावंद के वफादार खादमीन पेश करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर हर रोज देखता हूँ। खुदावंद उन सब खादमीन को बरकत दे जो इस प्रोग्राम के लिए मेहनत करते हैं। इस प्रोग्राम ने बाइबल मुकद्दस के बहुत से ऐसे मज़ामीन को वाज़े किया है जिन्हें हम समझने से कासिर थे। मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपके काम को महफूज रखे जो आप हमारे लिए करते हैं, और मैं आपसे बाइबल मुकद्दस लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इसे पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़, हम इसी पते पर आपको बाइबल मुकद्दस अरसाल करेंगे जो आपने लिखा है, और इस दौरान हम चाहेंगे कि आप बाइबल मुकद्दस के मुताले के इस प्रोग्राम की एक साथ में हमारे साथ शामिल रहें और अपने सवालात हमें भेजने से मत हिचकिचाएं। डॉक्टर मुहीब, गुज़िश्ता किस्त में या बिलखुसूस पिछली किस्त में हमने परदेसी या मुसाफिर के कानून और निजात दहिंदा के कानून के बारे में बात की थी, लिहाजा मैं चाहूंगा कि इसे आप एक बार फिर से दोहरा दें। पुराने अहदनामा में ये बात वाज़िह है कि खुदा परदेसी, गमगीन, गरीब और यतीम और बेवा की परवाह करता था। मसलन खुदा ने अपने लोगों को अहबार की किताब के 19वें बाब में हदायत दी। 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो तो तू अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना कटाई की गिरी पड़ी बालों को चुन लेना। दूसरे अल्फाज में खुदा कह रहा है कि जब तू फसल की कटाई करे तो अपने खेत के कोनों से ना काटना, और अगर एक गठरी तुझसे गिर पड़े तो उसे गिरा रहने देना और उठाना नहीं, शायद
تم پوچھو کہ خداوند میں گٹھری کس کے لیے چھوڑوں؟ خداوند چاہتا ہے کہ تو یہ غریب پردیسی یتیم اور بیوہ کے لیے چھوڑ دے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح سیر کرو۔ پہلا قانون تھا، یہ پردیسی پریشان اور غریب کے متعلق ہے۔ دوسرا قانون نجات دہندہ کے متعلق ہے، اور اس کا ذکر ہمیں احبار 25 میں کیا گیا ہے۔ نجات دہندے سے متعلق فدیے کا قانون زمین اور افراد پر لاگو ہوتا ہے۔ احبار 25 باب اور اس کی 23ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے، تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی مملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی مملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے جائے۔ دوسرے الفاظ میں، جوبلی کے سال تک زمین کو بیچنے کی بجائے قریبی رشتہ دار اس کی قیمت ادا کرے اور زمین چھڑائے گا اور اسے اپنے بھائی کو واپس کرے گا جو زمین کا اصل مالک ہے۔ اور یہی صحیح بات افراد پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آیت 47 میں ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی کے ہاتھ بیچ ڈالے، یہاں چھٹکارے کا قانون زمین کی بجائے افراد پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مفلس ہو جائے اور اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کی کفالت نہ کر سکے اور خود کو بیچ ڈالے، تو اس کا قریبی چھڑانے والا اس کا قرض ادا کرے۔ صحیح۔ بھائی اسحاق کیروت کی کتاب میں ان دو قوانین جن پر ہم نے بات کی، ان کے علاوہ بھی کوئی قانون ملتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں ایک اور قانون ہے جسے ہم کتاب کے واقعات کے ساتھ دیکھیں گے، اور یہ قانون اس عورت کے متعلق ہے جو اپنے شوہر اور بیٹوں کے کھو جانے کے نتیجے میں میراث کے کھو جانے کے مسئلے سے دوچار ہے۔ اور استثناء 25 میں ایک قانون ہے جو مرے ہوئے بھائی کی بیوہ کی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ یہ مرے ہوئے شخص کا بھائی ہو سکتا ہے، اور استثناء کے 25ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیوہ کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے، اور اس عورت کا جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی مرحوم بھائی کے نام کہلائے تاکہ اس کا نام اسرائیل سے مٹایا نہ جائے۔ اور دوسرے لفظوں میں میں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوہ سے بیاہ کرے، اور وہ پلوٹا بچہ جو اس کے بھائی کی بیوی سے پیدا ہو وہ اس کے مرے ہوئے بھائی کے نام سے منسوب ہو تاکہ اس کا نام رہے، کیونکہ اس مسئلے میں زمین میراث شامل ہے۔ لیکن بھائی میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ مسئلہ زمین اور میراث کا نہیں بلکہ خدا کی گواہی کا ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ خدا زمین پر اپنی گواہی چاہتا ہے۔ اگر ہم اس اصول کو سمجھیں گے تو ہم اپنے بچوں میں خدا کے تحفے کی قدر کریں گے، اور ہمارے بچے ہمارا نام رکھنے کے لیے موجود نہیں بلکہ پیدائش 4 باب کے مطابق وہ خدا کے مقصد کے لیے ہیں۔ جب انوس پیدا ہوا تو لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے، یعنی اولاد پیدا کرنے کا مطلب بیٹے اور بیٹیوں کو دنیا میں لانا نہیں بلکہ اس کی پرورش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کی گواہی کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ صحیح ڈاکٹر محیب، مطلب ان قوانین کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ صرف لوگوں کے درمیان تعلقات کو منظم کرنا تھا، یا پھر خدا کے ذہن میں کوئی وسیع مقصد تھا؟ در حقیقت خدا عورتوں کے حقوق کا تحفظ کر رہا تھا۔ آج کل آپ بہت سی تنظیمیں دیکھتے ہیں جو عورتوں کے حقوق کا دفاع کر رہی ہیں، تاہم خدا شروع ہی سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں فکر کرتا ہے، اور ہم پرانے عہد نامے میں اس کی گواہی بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پر وہ بیوائیں جن کے بچے ہوں یا جنہیں دیکھ بھال اور خوراک اور پناہ کی ضرورت ہو، لہٰذا خدا نے ہدایت دی کہ مرے ہوئے شخص کا بھائی یا قریبی رشتہ دار اس سے بیاہ کرے اور اس کی بیوہ اور بچوں کی دیکھ بھال کرے۔ پس خدا بیوہ اور اس کے حقوق کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اور ان کے قوانین کے پیچھے دوسرا مقصد زمین کو محفوظ بھی کرنا تھا، کیونکہ اگر بھائی یا رشتہ دار اس کی بیوہ سے بیاہ نہ کرے تو شاید وہ کسی پردیسی سے بیاہ کر لے، اور پھر وہ
زمین اس پردیسی کو مل جائے گی۔ اگر یہ صورتحال بار بار پیش آتی ہے تو بالآخر زمین نہ تو مرے ہوئے شوہر کے خاندان، نہ اس کے قبیلہ اور نہ ہی اس کے لوگوں کی رہے گی۔ یہاں آپ اس بات پر غور کریں کہ وہ زمین نہ تو مرے ہوئے شوہر کے خاندان، نہ اس کے قبیلہ اور نہ ہی اس کے لوگوں کی رہے گی۔ لہٰذا خدا نے زمین کی حفاظت کی خواہش کرتے ہوئے اس کے قانون واضح کیے، جس میں قریبی رشتہ دار کو مرنے والے کی بیوی سے شادی کرنے کا حکم دیا جائے۔ صحیح۔ اب جو آیات میں پڑھوں گا اس کے بعد ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میں تیسرے باب کی پہلی 5 آیات پڑھوں گا۔ پھر اس کی ساس نومی نے اس سے کہا، میری بیٹی، کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بوئز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھ، وہ آج کی رات کھلیان میں جو پھٹکے گا۔ سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکیں تب تک تو اپنے تئیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا، جو کچھ تو مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ یہ کیسے ہوا کہ بوائز نے پہلے رود کو شادی کی پیشکش نہیں کی، بلکہ یہ رود تھی جس نے منگنی کا عمل شروع کیا؟ کیا وہ خدا کی مرضی کے مطابق عمل کر رہی تھی؟ یہ کیسے ہوا کہ روت بوئز کے پاس گئی اس کے بجائے کہ وہ اس کو تلاش کرتا؟ یہ اچھا سوال ہے، تاہم اگر ہم اس سوال پر بات کریں تو وہ قانون جو مرے ہوئے شوہر کے نام کو برقرار رکھنے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ اس کے بچوں کی میراث کے بارے میں بات کرتا ہے، اور ہم روت کے رویے کی تعریف کرتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اس قانون سے مطابقت رکھتا ہے جسے ہم استثنا میں پڑھتے ہیں، اور نومی اس کو پوری طرح سمجھتی ہے۔ لہٰذا اسی باب کے آغاز میں روت کو یہ کہتے ہوئے ہدایت دی گئی، پھر اس کی ساس نومی نے اس سے کہا، میری بیٹی، کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں؟ آرام جس کے بارے میں نومی یہاں پر بات کر رہی ہے، یہ وہی آرام ہے جس کے بارے میں پہلے باب میں اس نے روت اور عرفہ سے بات کی تھی جو کہ شادی ہے، اور اس نے روت سے کہا، مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہیں شادی شدہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور میں حیران ہوں کہ روت نے بوائز کا ہی کیوں سوچا، لیکن روت کے پاس بوائز کے پاس جانے سے پہلے اپنے پہلے رشتہ دار کے پاس جانے کا پورا حق اور اختیار تھا۔ بوائز کو روت کے انتخاب کا انتظار کرنا پڑا، اور روت نے کیا چنا؟ اس کے پاس چڑھنے والے رشتہ داروں میں سے ایک کو چننے کا اختیار تھا۔ آغاز اس نے کرنا تھا، پر بوائز کو روت کے انتخاب کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ یہاں پر روت نے 2 رشتہ داروں میں سے انتخاب کرنا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو کسی کو بھی نہ چنتی، کیونکہ اس کے پاس شادی نہ کرنے کا اختیار بھی تھا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ روت نے اس عمل کا آغاز کیوں کیا؟ اسے کرنا پڑا تھا کیونکہ اس کے پاس اختیار موجود تھا کہ 2 رشتہ داروں میں سے کسی ایک کو چنیں یا پھر کسی کو بھی نہ چنیں، اور یہ 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے بوائز نے پہل نہ کی، جبکہ اس نے روت کے انتخاب کا انتظار کیا۔ لہٰذا روت نے اپنے آپ کو شریعت اور خدا کے مطابق چلایا۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، ہم جانتے ہیں کہ بوئز جو کے کھلیان میں تھا۔ ہمیں بتائیے کہ جو پھٹکانے کے کھلیان کی کیا اہمیت ہے؟ کہانی میں روت کی آمد اور بوئز کے کھلیان کے ساتھ جو پھٹکانے کے روحانی معنی کیا ہیں؟ صحیح۔ دراصل جو کا کھلیان گندم چننے کی جگہ ہے۔ کاٹنے والے فصل کھلیان کی اونچی جگہ پر جمع کریں گے، اور تاکہ وہ چلنے والی ہوا سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ فصل کی کٹائی کے بعد کاٹنے والے تھریشر سے گندم کو پٹکتے ہیں اور اسے ہوا میں اڑاتے ہیں تاکہ بھوسی ہوئی الگ ہو جائے، اور جبکہ بھاری اناج گندم کا ڈھیر بن کر زمین پر گرتا جائے گا،
جو پھٹکنے کا عمل بھوسی کو اناج سے الگ کرنے کا عمل ہے۔ لہذا روحانی معنی میں بوئز اس رات جو کہ خلیان میں جو پھٹک رہا تھا، اناج پھٹکنے کی روحانی اطلاق کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ہر ایماندار کے پاس اناج کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جو کہ مسیح کی زندگی ہے۔ میں اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہر ایماندار کے پاس اناج کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جو مسیح کی زندگی ہے۔ مسیح گندم کا دانہ ہے جو بہت سا پھل لایا۔ مسیح کی زندگی ہر ایماندار میں اس کے لیے خوبصورت کردار کے ساتھ موجود ہے جو مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں ظاہر کیا۔ ہمارے پاس بھی اس زندگی کا حصہ ہے۔ بہرحال یہ زندگی جسم کے کاموں کے ایک پیمانے میں بند ہے جو کہ بھوسے کے برابر ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم میں سے ہر ایک میں مسیح کی زندگی بسی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں جسم کے کاموں کا ایک پیمانہ ہے جو اناج کو چھپاتا ہے یا مسیح کی زندگی کی مٹھاس کو ہمارے آس پاس کے لوگوں سے چھپاتا ہے۔ اور ہمیں بھوسی کو الگ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم میں مسیح کی زندگی کو نمایاں ہونے سے روکتی ہے۔ بھوسی کو الگ کرنے کا مطلب ہے جسم کی سرگرمیوں اور کاموں کو کاٹنا یا ختم کر دیا جائے۔ پھٹکنے کا عمل آسان نہیں ہے، اس میں اناج کو ہوا میں پھینکنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہتر روحانی مشق ہے جو خود خداوند یسوع نے ایماندار کی زندگی میں انجام دی ہے، اور اس عمل میں خداوند ایماندار کو ہر طرح کی اندرونی اور بیرونی ناپاکی سے پاک کر رہا ہے، ہر اندرونی جسمانی سرگرمی سے، تاکہ مسیح بہتر طور سے نظر آ سکے۔ خداوند اناج کو پھینکتا ہے، ہوا بھوسی کو اڑا دیتی ہے اور اناج دوبارہ زمین پر گرتا ہے، اور ایماندار کی زندگی میں اتار چڑھاؤ اور تربیت ایماندار کو بلوغت کے درجے اور پاکیزگی کے اعلیٰ درجے پر لے آتا ہے۔ یہ خداوند کا کام ہے۔ یہ ہماری زندگی کے بدتر حالات کے بارے میں بات کرتی ہے اور راہ تربیت کے دوران روح کی الجھنوں کی بات کرتی ہے۔ ایک ایماندار تربیت کے دورائے میں خداوند کے سلوک کو نہیں سمجھتا، اور ایماندار بہت سے سوالات کرتا ہے جیسے کہ خداوند کیوں، میں ہی کیوں، اور کب تک؟ یہ تمام تخلیق ایک واضح جواب کے ساتھ طویل عرصے تک چل سکتی ہے، تاہم اس کے پیچھے خداوند کی حکمت ہے، اور کب اور کیوں وہ ہمیں پاکیزگی کے درجے پر لے آتا ہے۔ صحیح۔ بھائی اسحاق جو کے کھلیان کی طرف جاتے ہوئے نومی نے روت کو کیا ہدایات دیں؟ یہ ہدایات بہت ہی اچھی تھیں، اور یہ جاننا بہت زبردست ہے کہ روت نے ان وہ پر فرمانبردار سادگی تھی۔ سے عمل کیا۔ وفادار ایماندار بابرکت ہے، اور وہ جو تیزی سے سیکھتا ہے۔ تیسرے باب کی تیسری آیت میں نومی اسے کہتی ہے کہ تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن کر کھلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکیں تب تک تو اپنے تائیں ان پر ظاہر نہ کرنا۔ اور اس سے تھوڑا آگے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب بوئز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا، اور جب اس کا سامنا روت کے ساتھ ہوا، تو میں کہوں گا کہ بوئز مسیح کی خوبصورت علامت ہے۔ اور مسیح نے اپنے کھانے کے بارے میں کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ اور پیالے کے بارے میں کہا، جو پیالہ مجھے مسیح نے دیا، کیا میں اسے نہ پیوں؟ اور مسیح کے بارے میں لکھا گیا کہ جس کا دل صلیب کے کام کرنے کے بعد خوش ہوا، جس نے اس خوشی کے سامنے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی صلیب کا دکھ سہا۔ ان چیزوں کی بنیاد پر ایماندار مسیح سے منسلک ہوتا ہے، اور یہ پردیسی، موابی اور ہر ایک گناہگار کے لیے ممکن ہو سکتا ہے جس نے کھایا پیا اور اس کا دل خوش ہوا۔ صحیح۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میں جانتا ہوں اس حصے سے متعلق بہت سے سوالات ہیں، کیجیے۔ اس باب میں منظر غیر مناسب لگتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں در حقیقت روت نے نہا دھو کر خوشبو لگائی اور اپنی پوشاک پہنی اور پھر رات کو باہر نکلی، یہاں تک کہ بوئز نے اسے ایسے وقت میں جانے دیا جو سورج نکلنے سے پہلے ہے، پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے، لہٰذا یہ منظر غیر مناسب ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اس طرح کی تفصیلات میری بائبل مقدس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک اہم سوال ہے۔
اس سوال کی تفصیلات اور اہمیت کیا ہے؟ بے شک ایک جوان عورت کے لیے کسی شخص سے شادی کے لیے کہنا غیر معمولی بات ہے جو معمول کے مطابق نہیں، تاہم یہ ایک خاص معاملہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک جوان مرد کے ساتھ بات نہیں کر رہی، وہ ایک قریبی رشتہ دار کے پاس جا رہی ہے تاکہ اس کا حل تلاش کرے۔ روت نے شریعت کی پیروی کی اور خود کو ٹھیک طریقے سے چلاتے ہوئے فرما برداری کا راستہ بنایا۔ وہ چھڑانے والے رشتہ دار کے پاس گئی اور جب وہ بوئس کے پاس پہنچی تو اس کے ساتھ اخلاقی معیار کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ اس نے نومی کی ہدایت کی پیروی کی اور فرما برداری کی جو اس کے لیے برکت کا سبب بنی۔ ہم بوئس کے ساتھ کسی بھی غیر مناسب سلوک کے بارے میں نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بوئس ایک معزز شخصیت تھا اور عمر میں بڑا تھا۔ عمر کے لحاظ سے وہ روت کے باپ کی طرح تھا اور گزشتہ ابواب میں اسے اس نے بیٹی کہہ کر بلایا۔ روت بھی باعزت تھی۔ وہ ایک سادہ عورت تھی اور بہت صاف دل تھی اور فرما بردار تھی۔ بوئس کے ساتھ پیش آنے میں اس پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا گیا تھا۔ کٹائی کے 2 ماہ کے عرصہ میں کسی کاٹنے والے نے کچھ نہیں کہا بلکہ پورے شہر نے اس کی پاکیزگی کی گواہی دی، جس کا اندازہ ہم بوئس کے الفاظ سے لگا سکتے ہیں۔ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے۔ روت موابی تھی۔ بے شک وہ ایک تاریخ اور بت پرست پس منظر سے آئی تھی جو بہت سی موابی لڑکیوں کو تھی، تاہم روت بالکل مختلف تھی۔ اس کے معاملے میں خدا کا فضل ثبوت ہے۔ وہ باعزت، با ادب مظاہرہ کرتی تھی اور اپنے طرز عمل میں نیک غور و فکر کرنے والی شائستہ عورت تھی۔ بوئس کے پاس جانا فرما برداری کے عمل کے سوا اور کچھ نہیں تھا، لہٰذا بوئس جیسے معزز شخص سے ملنے کے لیے وہ نہا دھو کر بہتر سے خود کو پیش کر سکے۔ ہمیں اس کہانی میں دیے گئے روحانی اسباق کو اور معنی لینا حاصل کرنے کے چاہیے، لیے، کیونکہ بائبل صرف ہماری تفریح کے لیے کہانی بیان نہیں کرتی بلکہ روحانی اور اسباق اور معنی حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ لہٰذا ایک ایماندار کے لیے یہ بیان کہ خود کو دھونے کا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا ہونا، یعنی میں گناہ میں اور بہت ساری بری عادتوں میں رہ رہا تھا، لیکن مسیح سے ملنے کے بعد میں نہایا اور پاک ہوا۔ میرے ماضی کی بدکاریوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یہ تجربہ کیا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ نئی ہو گئیں۔ دیکھیں، ہر چیز نئی ہو جاتی ہے جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ ہر ایماندار ایک بار نہانے کا تجربہ کرتا ہے تاکہ وہ خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے خود کو پاک اور صاف رکھ سکے۔ خداوند نے کلام کی تاثیر کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو۔ پالوس نے بھی افسیوں کے 5ویں باب میں 26ویں آیت میں خداوند کی کلیسیا کو پانی سے صاف کرنے کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل کر دے اور یہی صاف بات کر کے خداوند نے مقدس پترس سے بنائے۔ کہی جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ اور دھونے کی حاجت نہیں۔ پاؤں دھونے سے مراد ہے رویے، سوچوں اور زندگیوں کو کلام کے ذریعے پاک کرنا۔ یہ روزانہ جاری رہنے والا عمل ہے اور یہ تجربہ روز کر سکتے ہیں، جیسے کہ کلام مجھے پاک صاف رکھتا ہے۔ صحیح بھائی اسحاق، ہم سمجھ گئے ہیں کہ خداوند کی رفاقت میں رہتے ہوئے ایماندار کی صفائی میں کلام کا کردار دھونا ہے، تو پھر دھونے سے کیا مراد ہے؟ روح القدس کے مسا کا تجربہ ہر ایماندار کرتا ہے، جس کا ذکر پہلے یوحنا کے 20ویں باب میں کیا گیا۔ تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسا کیا گیا ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ روح القدس کا کام مسیح کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور مسیح نے روح القدس کی بات کرتے ہوئے کہا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا۔ اور یہ روح القدس ہے جس سے ہم مسیح کی خوبیاں اور کردار ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ روح القدس کے ذریعے مسیح کی زندگی ہم میں سکونت کرتی ہے، اور جب روح القدس کام کرے گا تو مسیح کی خوبیاں ظاہر ہوں گی۔ ان کا ذکر غزل و غزلات میں کیا گیا۔ تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے۔ لہٰذا جیسے نہانے سے پسینے اور جسم کی ساری بدبو ختم ہو جاتی ہے، بالکل، اور روح القدس کا کام میرے اندر مسیح کی خوبصورت اور روح میرے اندر سے جسم کے کاموں کو ختم ظاہر کرتی کرتا ہے۔ ہے۔ بھائی جب نومی نے روت کو نہانے اور مسا کرنے کی ہدایت کی تو اس نے اسے اپنے کپڑے پہننے کو کہا۔ لباس سے کیا مراد ہے؟ لباس زبردستی کی طرف اشارہ کرتا ہے،
यसाया 61:10 में लिखा है कि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसकी रास्तबाजी के खायत से मुझे मुबलिस किया। ये भी लिखा है कि मुसरिफ बेटे के बाप ने हुक्म दिया कि बेहतरीन लिबास ला कर तौबा करने वाले बेटे को पहनाया जाए। जब हम मसीह पर आते हैं तो वो हमारी रास्तबाजी बन गया। गीत का मुंसिफ कहता है कि मसीह मेरी सारी रास्तबाजी है और हम उसमें कामिल हैं। लिहाजा कानूनी नुक्ता नज़र से हम मसीह की कामलियत और मसीह की रास्तबाजी से मुबलिस हैं, ताहम एक अमली नुक्ता नज़र है। और जैसा कि रोमियोस के 13वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। लिबास बहुत दूर से देखा जाता है, उसका मतलब ये है कि हर कोई देखेगा और वो शख्स अपने तर्ज अमल, गवाही और अल्फाज में मुख्तलिफ होगा। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। खुदा की मर्जी से अगली किस्त में हम अपनी बात को जारी रखेंगे। खुदा आपको शुक्रिया। बरकत दे। दीगर मेहमानों का भी शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، أنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطي برقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطي برقني وشفيني، المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، لمسة من هد بثوبك بتشفيني، كلمة من فم جلالك بتحييني، وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. नोमी ने रूत से कहा कि तू नहा धोकर खुशबू लगा और पोशाक पहन। इन अक़दाम के रूहानी मानी क्या हैं? जबकि वो बोइस को मिलने जा रही थी। क्या रूत जैसी लड़की का रात के वक्त बोइस के पास जाना मुनासिब बात है या इसके पीछे कोई रूहानी मानी पाए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो क्या मसला था जिसने बोइस को रूत से शादी करने से रोका? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।